खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके दूसरे बाब में से सुनेंगे। उस वक्त यहूदा के बैतलहम में जब यीशु पैदा हुआ तो देखो, मशरक के कई मजूसियों ने यरूशलेम में आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने मशरिक में उसका सितारा देखा और उसे सिजदा करने आए हैं। जब हेरोदिस बादशाह ने ये सुना तब वो और उसके साथ तमाम यरूशलेम घबराया। तब उसने सब सरदार काहिनों और कौम के फकीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह कहाँ पैदा होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा है कि ऐ बैतलहम यहूदा की सरजमीन, तू यहूदा के रईसों में हरगिज़ कमतरीन नहीं, क्योंकि तुझ में से एक हाकिम निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। तब हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा कब दिखाई दिया था, और ये कहकर उनको बैतलहम में भेजा कि जाओ और उस बच्चे की बाबत खूब दरियाफ्त करो, और जब उसे पाओ मुझे खबर दो कि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह से ये सुनकर रवाना हुए, और देखो, वो सितारा जो उन्होंने मशरक में देखा था उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर आकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और घर में दाखिल होकर उस बच्चे को उसकी माँ मरियम के साथ पाया और उसके आगे गिरकर उसे सिजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसे नज़र गुजराना, और ख्वाब में आगाही पाकर के हेरोदिस के पास ना जाएं, वो दूसरी राह से अपने मुल्क को वापस चले गए। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। आप सबको मजूसियों की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज पाकमा कलीसिया पूरी दुनिया में इस ईद को मनाती है। इस ईद के कई नाम, सलामती ऑफ द होली एपिफनी ऑफ द लॉर्ड, इसको याद किया जाता है। इसके नाम कभी एपिफनी के नाम से, कभी मेजाई के नाम से, कभी ईद ज़हूर के तौर पर इसे याद किया जाता है। तो खुदावंद के हुज़ूर इसको जानने की कोशिश करते हैं कि बुनियादी तौर पर ये ईद क्या है। और एपिफनी का लफ्ज़ जो यूनानी ज़ुबान में इस्तेमाल किया गया है, इसका जो खुदावंद के हुज़ूर मतलब है मैनिफेस्टेशन, दूसरों के सामने ज़ाहिर करना। और इसलिए इसे ईद ज़हूर का नाम उर्दू ज़बान में इसके लिए मखसूस किया जाता है, ताकि ये ईद जो है खुदावंद के हुज़ूर हम सब के लिए यीशु मसीह को ज़ाहिर करने की ईद बने। शुरू ही से कलीसिया जब इस ईद को मनाती है तो यीशु के ज़हूर जो तीन बड़े अहम हैं उन ज़हूर को याद करती है। और ये ज़हूर कौन कौन से थे? गैर कौम बादशाह आकर चरनी में यीशु मसीह को सजदा करते हैं, तो गैर कौमों पर यीशु मसीह का इंकशाफ ज़ाहिर करना। दूसरा, सारी दुनिया को दिखाने के लिए यीशु मसीह के बपतिस्मा के मौका पर जो वाक़या हुआ वो भी उसके ज़हूर का वाक़या है। और वो ज़ाहिर क्या किया गया? यीशु बपतिस्मा हासिल करता है, बाहर निकलता है, आसमान से रूल कुदस कबूतर की सूरत में, और फिर बादल से आवाज़ आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ। दुनिया को बताया जाता है जो चरनी में पैदा हुआ है वो कौन है? वो बादशाहों का बादशाह है, और बादशाह उसे सजदा करते हैं। चरनी में जो पैदा हुआ है जब बपतिस्मा पाता है तो आसमान से बाप इस बात को जाहिर करता है, ये कोई और नहीं है, ये खुदा का बेटा है, ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूं। और फिर तीसरा वाकया,
جو ظاہر کیے جانے کا ہے وہ ہے کانہ جلیل میں یسوع مسیح کا پہلا معجزہ۔ پانی سے میں کوئی اور نہیں بنا سکتا، کوئی ایسے کہنے سے معجزے نہیں کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح کہ صرف کہنے سے مٹکوں میں پانی بھر دو اور اب نکال لو تو اسی میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور نشانوں کا شروع کرنے والا اور معجزات کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ یسوع مسیح ہے۔ سو یہ 3 ظہور کلیسیا شروع سے منا رہی تھی۔ جب سے یسوع مسیح پیدا ہوا یہ 3 ظہور جو ہیں، اس کی خاص عید جو ہے وہ کلیسیا منا رہی تھی۔ لیکن پھر بعد میں خداوند کے حضور جیسے آج ہم مجوسیوں کے لیے آج کی عید کو مخصوص کیا جاتا ہے، اگلا اتوار جو ہے وہ یسوع مسیح کے بپتسمہ کا اتوار بنے گا، تاکہ اس کے ظہور کو آہستہ آہستہ سمجھا جائے۔ سو آج ہماری توجہ کا مرکز جو خداوند کے حضور رہے گا وہ مجوسیوں کی عید ہوگی۔ مجوسی کے لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، جو لاطینی زبان میں ماگوس کا لفظ، انگلش میں میجائے اور اردو زبان میں مجوسی، اور میجائے کا لفظ ماگوس کا لفظ میجک کرنے والوں سے نکلا ہے، اور کبھی کبھار انہیں جادوگر بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن مجوسی کا ترجمہ اگر اردو لغت میں دیکھا جائے، اردو ڈکشنری میں دیکھنے کی کوشش کی جائے تو آگ کی پرستش کرنے والے، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، جو آگ کو دیکھتے ہیں، اور آگ کی پوجا کرنے کا سب سے بڑا مرکز جو آگ کا ہے وہ سورج سمجھا جاتا ہے، جن کی نظریں آسمان پر لگی رہتی ہیں، انہیں علم فلکیات کے ماہر بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ آسمان پر ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اور اسی لیے ان کی نگاہ آسمان پر تھی، اور آسمان پر ایک ستارہ چمکا ہے جو بڑے بادشاہ کا نشان ہے۔ آسمان پر ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا ہے، ہم نے ایک ستارہ دیکھا ہے جو چمک چمک کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ دنیا میں ایک بڑا بادشاہ پیدا ہوا ہے، اور ہم سارے نکلے ہیں تاکہ اس بادشاہ کو سجدہ کر سکیں۔ اور اس لیے مجوسی چل پڑے تھے کہ وہ بادشاہ کہاں پیدا ہوا ہے اس کی تلاش کرنی چاہیے، اور وہ ستارہ انہیں ہر دفعہ دکھائی دیتا رہا، رہنمائی کرتا رہا، چلتا رہا، ان کے آگے آگے چلتا رہا۔ اور ستارے کبھی چلتے نہیں ہیں، سائنس اس بات کا اعلان کرتی ہے سیارے حرکت کرتے ہیں، ستارے حرکت نہیں کرتے ہیں۔ سیارہ زمین ہے اور سورج ستارہ ہے، سورج اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے۔ لیکن یسوع کی پیدائش کے موقع پر ستارے کو حکم دیا گیا کہ وہ چلے۔ یسوع کی پیدائش کے موقع پر ستارے کی روشنی اتنی ہو کہ دنیا کو خبر مل جائے کہ بادشاہوں کا بادشاہ پیدا ہو گیا۔ ستارے کی روشنی اتنی بڑی تھی کہ اعلان کر دیا گیا تاکہ جنہیں علم فلکیات کے ذریعے سے آسمان اور اس کے ستاروں کا علم رکھنے والوں کو پتہ چلے کہ دنیا میں ایک ایسا بادشاہ پیدا ہوا ہے جس کی خدمت کے لیے، سجدہ کے لیے، عبادت کے لیے، اسے ڈھونڈنے کے لیے، اس کی تلاش کرنے کے لیے، اور اسے پا کر سجدہ کرنے اور اپنے تحفے اور تحائف اس کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ سو اس لیے کلیسیا آج اس بڑی عید کو مناتی ہے۔ متی رسول اس واقعہ کو انجیل مقدس میں لکھتا ہے۔ جب متی رسول یہ انجیل مقدس لکھتا ہے تو یہ خاص طور پر یہودی لوگوں کو سامنے رکھ کر خدا کے کلام کی ہدایت ملی تاکہ بتایا جائے یہودی لوگ جب انجیل مقدس کو پڑھیں تو سمجھ لیں، جن باتوں کی انہیں سمجھ نہیں آ رہی ان کا علم اس انجیل میں ڈال دیا جائے۔ جو مسیح کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، مسیح کو جاننا چاہتے ہیں، ڈھونڈنا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، وہ انجیل مقدس کو پڑھیں اور پہچان لیں۔ پہچان کیا کرنی تھی؟ اور آج کی پہچان کا واقعہ خداوند کے حضور لکھا گیا۔ آج کی پہلی تلاوت میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا اور بتایا گیا، اشعیاء نبی کے صحیفے اس کے 60 باب کے اندر بتایا گیا مجوسی آئیں گے، اس کے انتظار میں ہیں کہ
کہ اس بادشاہوں کے بادشاہ کو سلام کریں، اور پھر خداوند کے حضور یہ صحیفہ اشعیاء نبی کی زبانی لکھا جاتا ہے، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ پہنچا ہے۔ اور نور کے آنے کا ذکر کرتے ہوئے خداوند کی تجلی تجھ پر طلوع ہوا ہے، کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھائی ہوئی ہے اور قوموں پر اندھیرا ہے، لیکن تجھ پر خداوند طلوع ہے۔ جو قوم تاریکی میں بیٹھی تھی ان پر بڑا نور چمکے گا۔ یہ بھی اشعیاء نبی نے نام باپ میں اعلان کیا، اور پھر اس کی پیدائش کا اعلان بڑے واضح طریقے سے کر دیا گیا، اور خداوند کی روشنی ان کے چوگرد چمکی۔ فرشتے آئے اور آ کر انہیں یہ خبر دی، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، وہ مسیح خداوند ہے، اور اس کا نشان تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ سو متی رسول یہودیوں کو جو کلام کو پڑھتے ہیں اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ اشعیاء 60 باب کو پڑھو اور اس میں دیکھو کون سونا اور چاندی لے کر آئے ہیں، کہاں سے تحائف آئے ہیں، کہاں سے اونٹوں پر سوار ہو کے آ رہے ہیں، کہاں سے تاریکی کو ختم کرنے کے لیے یہ ستارہ رہنمائی کر رہا ہے۔ اور اس لیے اس نے یہودیوں کی رہنمائی کے لیے خدا کے کلام میں یہ اقتباس جو ہے لکھا، تاکہ ہم سب بھی سیکھ لیں، سمجھ لیں اور یسوع کے ظاہر ہونے کو جان لیں۔ اور اسی لیے 2 تحائف کا ذکر یہاں پر کر دیا جاتا ہے، اور پھر 71 زبور میں اس بات کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ پھر اور جو تیسرا تحفہ ہے اس کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ سونا، مر اور روبان، یہ 3 نذرانے جو خداوند کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، ان کا کلام میں تذکرہ کر دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، تاکہ خداوند کے حضور اس بات پر غور کیا جائے کہ ہم خداوند میں اس برکت کو سمجھ لیں اور یہودی لوگ بھی سمجھ لیں۔ یہودی کاہن، فقی اور فریسی اور شرع کے عالم، جنہیں ہیرودیس بادشاہ اپنے دربار میں بلاتا ہے اور بلا کر اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہے، تحقیق کرو خداوند کہاں پیدا ہونا چاہیے۔ اور اس وقت بھی نہ صرف اشعیاء نبی کا کلام ان کے سامنے کھڑا ہے کہ باہر سے اونٹوں پر سوار ہو کر خدا کے حضور میں بادشاہ پہنچ گئے ہیں، اس کلام سے انکاری کرتے ہیں، بلکہ میکا نبی کا صحیفہ بھی کھول کر 5ویں باب سے پڑھ کر ہیرودیس بادشاہ کو بتاتے ہیں، اے بیت لحم کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں سے ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک نبی نکلے گا۔ اس کلام کو پڑھنے کے باوجود بھی یہودی لوگ جو ہیں وہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہودی لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے تم نے میکا نبی کا بھی انکار کیا، تم نے اشعیاء کا بھی انکار کیا، اور اب متی رسول ایک بار پھر انہیں بتانا چاہتا ہے، اب بھی مسیح کے متعلق میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس کو سجدہ کرنے والے آ پہنچے ہیں۔ میکا نے بھی اسی کے حوالے سے لکھا اور اشعیاء نبی نے بھی اس کا ذکر کیا، وہ پھر بھی نہیں مان رہے۔ ایک اور ہے جسے سب سے زیادہ مسیح کے آنے کی پریشانی لگی ہے، اور پھر لکھا گیا ہے ہیرودیس اور اس کے ساتھ سارا یروشلم گھبرایا اس کی پیدائش پر۔ ہیرودیس جس نے اپنے ہی بچوں کو مروا دیا تھا کہ کل کوئی مجھے مار کر میری جگہ بادشاہ نہ بن جائے۔ ہیرودیس جس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے اس کی بات نہیں مانی ہے، بعد میں اس نے اور بچوں کو بھی قتل کروا دیا۔ کہیں کو میری بادشاہت دنیا کی چھین نہ لے، کہیں کو میرے محل پر قبضہ نہ کر لے، کہیں کو میرا تخت مجھ سے لے نہ لے۔ وہ اس قدر ڈرپوک، اس قدر نفرت کرنے والا، اس قدر حاسد، اس قدر نفرت پھیلانے والا بادشاہ ہے، اور اس کی نفرت کی انتہا ہے، جو خدا کی اس رحمت کو، خدا کی اس برکت کو بھی محسوس نہیں کرنا چاہتا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ تیرے حضور پیدا ہوا ہے۔
تیرے قریب پیدا ہوا ہے. نہ یہودی اٹھ کر بیت لحم گئے ہیں، نہ ہیرودیس اٹھ کر بیت لحم گیا ہے. کلام پکارتا رہا ہے، کلام بتاتا رہا ہے، کلام اس کا اعلان کرتا رہا ہے. اور ہماری زندگیوں میں بھی بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے. کلام ہمیں تبدیلی کے لیے دعوت دیتا رہتا ہے. کاہن یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کو ہدایت کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں. ہمارے گھروں میں ہمارے ماں باپ ہدایت کی باتیں اور نصیحتیں کرتے ہیں. بڑے بزرگ ہمیں اچھی باتیں اور حکمت کی باتیں سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سنتے نہیں ہیں، لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر برکت سے محروم رہتے ہیں. خدا کے حضور اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. متی رسول کئیوں کا ذکر کرتا ہے، اشعیاء نبی 2 کا ذکر کرتا ہے، 71 زبور 3 کا ذکر کرتا ہے. اور خدا کے حضور اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں، لوگ جانیں. اور پھر 3 کا ذکر اس لیے باقی رہتا ہے کیونکہ 3 تحائف کا ذکر کیا جاتا ہے. 3 تحفے لے کر آئے ہیں، اور یہ 3 جو ہیں، اٹلی کا ایک گرجا گھر ہے جس کا نام سن پولینر کے نام سے گرجا گھر ہے. اس بڑے گرجا گھر میں ایک بہت بڑی تصویر لگی ہے جو 6 صدی میں، آج سے 1400 سال پہلے بنا. اس کے اندر، اس بڑی سی تصویر کے اندر، یہ تو تصویر جو ہے موزائک سے بنی ہوئی ہے. موزائک سے مراد ہے چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر تیار کیا جاتا ہے. اور وہاں پر یہ مجوسیوں کا منظر لکھا ہوا ہے. 3 مجوسی یسوع مسیح کے حضور اپنے تحفے اور تحائف لے کر آ رہے ہیں، اور وہاں پر تینوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. بائبل مقدس میں ان کے نام نہیں ہیں، لیکن وہاں پر تینوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. ایک کا نام گیسپر ہے، ایک کا نام میلکور ہے، تیسرے کا نام بیلتھسر ہے. اور جو میلکور ہے وہ سونے کا نذرانہ لاتا ہے، جیسپر جو ہے وہ لوبان لے کر آتا ہے، اور بیلتھسر جو ہے وہ مر کا تحفہ لے کر خداوند کے حضور آتا ہے. تینوں تحائف خداوند کے حضور بڑی معنی خیز ہیں. ان کے اندر بہت بڑا بید چھپا ہوا ہے. اور دوسری تلاوت میں اسی بات کا اعلان کیا جاتا ہے، وہ بید جو اب ہم پر منکشف ہوا ہے. اور اس بید کے منکشف ہونے کا انداز چرنی میں پڑا ہے. اور بید کیا ہے؟ یسوع دنیا میں آ گیا ہے، یسوع مسیح پیدا ہو گیا ہے، مسیح دنیا کا حصہ بن گیا ہے، مسیح دنیا میں متجسد ہو کر انسان بن کر زمین پر آیا ہے. اور اب غیر قومیں خدا کی طرف آ رہی ہیں، اور غیر قوموں کے بادشاہ اپنے تحائف لے کر یسوع مسیح کی طرف آ رہے ہیں. غیر قوموں کے بادشاہ نمائندگی کرتے ہوئے، ساری دنیا کی نمائندگی کرتے ہوئے یسوع کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور ایک آ کر جس کا نام میلکور ہے، وہ آ کر خداوند کے حضور سونے کا نذرانہ پیش کرتا ہے. سونا بادشاہت کی علامت ہے. اعلان کیا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ یہ ہے. ظاہر کیا ہونا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ یہ ہے جس کو بادشاہ کر سجدہ کرتے ہیں. وہ ایک ملک کا بادشاہ نہیں، دنیا کا، کائنات کا، آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے. اور اس لیے بادشاہ اسے آ کر سجدہ کرتے ہیں. دوسرا بادشاہ جس کا نام گیسپر ہے، گیسپر جو لوبان کا تحفہ لے کر خداوند کے حضور آیا ہے. لوبان جو عبادت میں استعمال کیا جاتا ہے، لوبان جو کلیسیا کی دعائیں ہیں. لوبان کا دعا جتنا آسمان کی طرف جاتا ہے، مکاشفہ کی کتاب اس منظر کو بیان کرتے ہوئے بتاتی ہے، جیسے لوبان کا دعا آسمان کی بلندیوں کی طرف جاتا ہے، ویسے ہی ایمانداروں کی دعائیں آسمان کی طرف جاتی ہیں. اور پھر بڑے بڑے پیالے اٹھا کر بزرگ جو کھڑے ہیں
سوال کیا جاتا ہے ان پیالوں کے اندر کیا ہے؟ وہ برے کے تخت کے سامنے کھڑے ہیں اور بتایا جاتا ہے ان پیالوں کے اندر ایمانداروں کی دعائیں ہیں۔ لبان پیش کرنے کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے، یسوع مسیح خدا کا کاہن ہے اور وہ کاہن اعظم ہے جو عبادت کرنے میں، دعا کرنے میں، عبادت کی دعائیں سننے میں، عبادت کے ذریعے برکت دینے کے لیے، عبادت میں ہمارے ساتھ ایک ہونے کے لیے، خدا کی بزرگی کرنے کے لیے، خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے، خدا کی پرستش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس یسوع کو یہ سجدہ واجب ہے، اور اسی لیے ہم آ کر اسے ایمان کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں۔ اس لیے آ کر ایمان کے ساتھ ہم اس کے حضور جھکتے ہیں، اس لیے ہم خدا کی حضوری میں آ کر اس کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ تیسرا تحفہ مر، جو موت کا نشان ہے۔ مر کا تحفہ جو خداوند کے حضور بلتسر بادشاہ خداوند کے حضور پیش کرتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ وہ بادشاہ ہے جو زمین پر آیا ہے ہمیں گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے، اور موت سے آزاد کرنے کے لیے وہ خود مرے گا، اور خود مرے گا اس لیے نہیں کہ اس سے مرنا ہے، بلکہ وہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے۔ مر کر موت پر فتح پانا چاہتا ہے، مر کر قبر پر فتح پانا چاہتا ہے، مر کر شیطان پر فتح پانا چاہتا ہے، تاکہ خدا کے حضور جو انسان غلطیاں کر بیٹھے ہیں اور کر رہے ہیں وہ اس بات پر غور کرے کہ موت سے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جو ایک زندگی اور ہمیشہ کی زندگی کے درمیان ہے، اور اس میں سے گزر کر ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوگا۔ دو باتیں بڑی اہم ہیں جو سیکھنی ہے۔ پہلی بات، آج جب عبادت جاری رہے گی ہم اپنے ہدیے اور نذرانے دے دیں گے، اور پھر جب نذرانوں پہ دعا کی جائے گی تو پھر اعلان کیا جائے گا، فادر جی دعا کریں گے اور کہیں گے آج کلیسیا نہ سونا لاتی ہے، نہ لبان لاتی ہے، نہ مر لاتی ہے۔ آج کلیسیا کیا چاہتی ہے؟ آج کلیسیا کیا تحفے پیش کرے؟ آج کے دور کی کلیسیا روٹی اور مے کی دعاؤں کے ساتھ چاہتی ہے اپنی زندگیاں خدا کی نظر کرے، اپنے خاندان خدا کی نظر کرے، اپنی اولاد خدا کی نظر کرے۔ آج کلیسیا چاہتی ہے کہ کلیسیا کے لوگ ایمان کے ساتھ تحفے اور تحائف جو بڑے نہیں لا سکتے ہیں، اپنے دل خدا کو دے کر دیکھیں اور اسے سجدہ کریں۔ آج کلیسیا چاہتی ہے جب روٹی اٹھائی جائے تو ایمان سے سجدہ کرے۔ آج کلیسیا چاہتی ہے جب پاک پیالہ اٹھایا جائے تو دل کے ساتھ اس کو سجدہ کرے، اور اپنی زندگیوں کے نذرانے، اولاد کے نذرانے اور خدا کے حضور ایسے نذرانے پیش کریں جس سے آپ خدا میں ایک ہوں، آپ خدا سے جڑے، آپ خوشی محسوس کریں۔ تو لازمی ہے اس بات پر غور کیا جائے۔ دوسرا حصہ جو سیکھنے والا ہے، مجوسی خواب میں آگاہی پا کر کہ واپس ہیرودیس کے پاس نہ جائیں، بلکہ وہ اور راستے سے اپنے اپنے ملکوں کو لوٹ گئے۔ خواب میں آگاہی پا کر آج آپ کو آگاہی دی جاتی ہے کلام سے، اساتذہ سے، کاہنوں سے، مبشران انجیل سے، سسٹر صاحبات کے ذریعے سے، اپنے خاندان کے بزرگوں کے ذریعے سے، ماں باپ کے ذریعے سے، بڑے بہن بھائیوں کے ذریعے سے آگاہی دی جاتی ہے، ہم سنتے نہیں ہیں۔ ہیرودیس بادشاہ چپکے سے مجوسیوں کو دوبارہ بلاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو جب تم اس بادشاہ کو بتا پاؤ تو مجھے بھی بتانا تاکہ میں بھی جا کر اسے سجدہ کروں۔ بڑی سادگی کے ساتھ
لیکن اپنے اندر کی مکاری بھی جانتا تھا کہ میں اسے دیکھوں گا پھر قتل کروا دوں گا۔ کیا چاہتا ہے، کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ آگاہی ملتی ہے تو وہ اور راستے سے خدا کے حضور واپس اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ کلیسیا آج آپ سب کو بتانا چاہتی ہے، جب آپ دعا کے لیے خداوند کے گھر میں آ جاتے ہیں، جب آپ اپنے دل میں خدا کی تلاش کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جب آپ تیاری کرنا شروع کرتے ہیں اتوار کے عبادت میں شامل ہونے کے لیے، جب آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور روحانی طور پر تیار کرتے ہیں عبادت کے لیے، اپنے گھر میں اعلان کرتے ہیں، اپنے گھر میں بچوں کو کہتے ہیں، اپنے خامند سے کہتی ہے بیوی اور خامند بیوی سے ہم نے عبادت کے لیے جانا ہے، تو یہ یسوع مسیح کی تلاش کرنے کا عمل ہے، ڈھونڈنے کا عمل ہے۔ اور جب چرچ میں آ جاتے ہیں تو چرچ میں آ کر جس طرح مجوسی اور راستوں سے اپنے اپنے گھر کو چلے گئے، آپ لوگوں کو میں راستے بدلنے کے لیے نہیں کہتا، لیکن اپنی زندگی بدلنے کے لیے ضرور کہوں گا۔ خدا کے گھر میں آ کر بھی اگر آپ نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا ہے، اگر آپ جس مشکل، پریشانی، دکھ، تکلیف اور بیماری کو لے کر آئے ہیں اور خدا کی تو آپ کو تسلی نہیں ملی ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو برکت کے لیے تیار نہیں کیا ہے، اگر آپ نے یسوع کو ملنے کے بعد، اس کا کلام سننے کے بعد، پاک شراکت لینے کے بعد اور دعا کرنے کے بعد بھی اپنے اندر سکون نہیں پایا ہے، تو پھر آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ نئی تبدیلی کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ خدا کے گھر سے جانا ہے۔ آگاہی خدا کے کلام سے ملتی ہے، تقویت اس کے بدن اور خون سے ملتی ہے، اور خدا کے حضور مضبوطی اس کے روح سے ملتی ہے، تاکہ ہم سب ایک نئے سوچ کے ساتھ نئے بن کر اور نئی زندگی کی برکت پا کر خداوند کے گھر سے جائیں، مجوسیوں کی طرح خوشی خوشی، دکھ لے کر نہیں، برکتیں لے کر اپنے گھروں کو جائیں، برکتیں لے کر، فضل لے کر خدا کے حضور اپنے گھروں کو جائیں۔ اور خدا یہی آپ سے چاہتا ہے، خدا یہی برکت آپ کو دینا چاہتا ہے، خدا اسی سے آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ تو آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں اس کی ساری نعمتوں کے لیے، اس کی برکتوں کے لیے، اور اچھے مجوسی بنیں، تلاش کرنے والے، تحفے و تحائف لانے والے، اور اپنی اولاد کو خدا کے لیے مخصوص کرے، تاکہ آپ کی اولاد سے خدا اپنے خادمین کو چنے اور آپ کو برکت دے، تاکہ آپ بھی خداوند میں اپنے گھرانے کے وسیلہ سے برکت پا کر اپنی اولاد میں خوش ہوں، اور خداوند آپ کے گھر سے ایسے بچوں کو چنیں جس سے آپ کی زندگی ہمیشہ خداوند میں مضبوط رہے۔ خدا کرے کہ مجوسیوں کی عید یسوع مسیح کو جاننے اور اس کے ظہور کی عید ہے۔ یسوع مسیح آپ کی زندگی میں ظاہر ہو اور آپ کے ساتھ اس کا تعلق اور رشتہ مضبوط ہو، اور آپ اسی کو اپنا خداوند مانتے ہوئے ہمیشہ اسی سے برکتیں پاتے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔